बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में आज मैं आपकी खिदमत में क्लास हम उर्दू का लेक्चर नंबर 13 लेकर हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम आपके सिलेबस में शामिल दूसरी गज़ल जो कि जिगर मुरादाबादी की है उसका मुताला करेंगे, उसकी मुख्तसर तशरीह करना सीखेंगे और जिगर मुरादाबादी का जो है उनके बारे में थोड़ा सा अहवाल जो है वो मालूम करेंगे। मैं अपने इस लेक्चर की इब्तिदा करता हूँ, आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले हम शायर की ज़िंदगी के बारे में अहम हालात जो हैं वो देख लेते हैं। जिगर मुरादाबादी जो है इनकी पैदाइश जो है वो 1890 में हुई और 1958 में ये दुनिया से रुखसत हो गए। इनका जो असल नाम है वो अली सिकंदर था। शायरी में इन्होंने जो है वो जिगर तखल्लुस इख्तियार किया। चूँकि मुरादाबाद में रहते थे इसी वजह से अपनी तखल्लुस के साथ जो है वो इन्होंने मुरादाबादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपके जो पैदाइश का शहर था वो बनारस इंडिया था और इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई थी। आपने घर पर ही तालीम हासिल की थी और इब्तदाई तौर पर आपने जो किताबें पढ़ी उनमें अक्सरियत जो है वो फ़ारसी ज़ुबान की किताबें थीं। फ़ारसी किताबें पढ़ने के बाद आप उससे बहुत इम्प्रेस भी हुए। आपने आगाज़ में फ़ारसी में शायरी भी की। शुरू में जो है आप आम अशार कहते थे, आप नज़में वगैरह कहते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका जो शगफ़ है वो गज़ल की तरफ होता चला गया और फिर आप जो है वो बेइंतहा खूबसूरत गज़लें जो हैं वो आपके नाम से मंसूब हुई। बहुत अच्छी अच्छी गज़ल कहा करते थे। आपका गज़ल गोई में एक बहुत बड़ा नाम है। ये हम देखते हैं मज़ीद आगे उनके बारे में कि वो जो है वो शेर किस किस्म के कहते थे। तो जिगर मुरादाबादी के बारे में कहा जाता है कि जब ये शेर कहते थे तो बड़े तरन्नुम के साथ किसी भी जगह पर अशार जो है वो पढ़ा करते थे। यानी कि जिस तरह से कि कोई मौसीकार जो है वो धुन बनाता है उस तरह से उस सूरत में जो है ना वो अशार को पढ़ा करते थे। यही वजह है कि जिस भी मुशायरे में जाते थे उस मुशायरे को लौट लिया करते थे। लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ करते थे। तो आपके अशार का कहने का जो अंदाज़ था वो सबसे मुनफरिद होता था। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखते हैं शायरी आपने बेशुमार की है। आपके जो शेरी मजमूए हैं वो 3 किताबी सूरत में दस्तयाब हैं। एक का नाम है आतिश गुल, दूसरा दागे जिगर और तीसरा शोला तूर। ये गज़लों की किताबें हैं आपकी जो कि बाज़ार में जो है वो दस्तयाब हैं। जो हमारे निसाब में शामिल उनकी गज़ल है ये 7 अशार पर मुश्तमिल है। आइए हम बारी बारी हर शेर के बारे में थोड़ा थोड़ा उसका मफ़हूम जो है वो पढ़ते चले जाते हैं और उसके हवाले के अशार जो हैं वो भी मैंने यहाँ पर तहरीर किए हैं जो कि आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके पहले शेर को देखते हैं तो ये इस गज़ल का मतला है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी गज़ल के अंदर रदीफ हो से मिलता है, ये रदीफ है। आदमी और किसी, ये हम वज़न अल्फाज हैं, ये काफ़ी हैं। अगर किसी गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ भी मौजूद हो, ये रदीफ दोनों मिसरों में है और दोनों मिसरों में काफ़ी भी मौजूद हो तो वो मतला कहलाता है। बस ये गज़ल का मतला है जिगर मुरादाबादी की। इस पहले शेर के अंदर शायर ने तस्करा किया है। शेर पहले हम पढ़ लेते हैं इसका कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। शायर जिगर मुरादाबादी ने यहाँ पर एक हकीकत की तरफ इशारा किया है। बस ये तो इंसान जब हम इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं तो इंसान तन्हा ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता, बल्कि उसे मुआशरे की सूरत में ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। इंसान को मुआशरती हैवान कहा गया है। इंसान तन्हा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। जब वो दूसरों के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करता है तो वहाँ पर रंग बिरंगे रंग के लोग होते हैं जो अपना अपना ज़हन रखने वाले हैं, जिनकी अपनी सोच है, अपना एहसास है, अपने जज्बात हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो अपनी बात को जो है ना वो दूसरों पर जो है ना वो थोपना चाहते हैं।
بہت سارے لوگوں سے ہمارا جو سامنا ہوتا ہے ان میں سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو ہمارے دوست ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں. یعنی شاعر کا اس شعر میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سامنا بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کا ساتھ دیتے ہیں. اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بظاہر تو اس کے منہ پر اس کے دوست ہوتے ہیں لیکن بعد میں منافقت کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور وہ اس کے نقصان کے درپے ہوتے ہیں. تو یہ شعر آپ یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. یہ بڑا موضوع شعر ہے جو آپ یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کی تشریح میں. اس کے بعد شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے. ستم سے مراد جو اس کے دکھ ہیں، محبوب کی طرف سے جو ملے ہوئے دکھ ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر شاعر نے کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب سے ملتا ہوں تو میں اس کے دیے ہوئے پچھلے سارے غموں کو بھول جاتا ہوں. جو شاعر ہے وہ ایک عاشق مزاج انسان ہوتا ہے اور وہ چونکہ شاعری ہی اپنے محبوب کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، اس کی شاعری کا مرکز محور جو ہوتا ہے وہ محبوب کی ذات ہوتی ہے. تو شاعر یہاں پر یہی چیز بیان کرتا ہے کہ جو اس کا محبوب ہے اس کے لیے سب سے بڑھ کر ہے، وہ اس کی ذات سب سے بڑھ کر ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہ محبوب کو پانا چاہتا ہے، اس کی خاطر جو ہے وہ اس کے وصل کے لمحات پانے کے لیے وہ بڑی تگدو کرتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اسے بے اتنائی برتتا ہے، اسے دوری اختیار کرتا ہے جس کی بنا پر اس کو دکھ ملتا ہے، غم ملتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے محبوب سے قطع تعلق کر لے گا، اس سے نہیں ملے گا. لیکن جیسے دوبارہ وہ اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے تو گویا کہ وہ ان سے جیسے ہی ملتا ہے وہ سارے پچھلے جو ہیں وہ غموں کو، دکھوں کو، کرب کو، وہ جتنے اس سے پہلے اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اسے تکلیفیں مل چکی ہوتی ہیں وہ سب کو فراموش کر دیتا ہے اور دوبارہ سے محبوب کو اپنا لیتا ہے. تو یہ شعر آپ نے یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کر لینا ہے. گلے سے ملتے ہوئے جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھیں ہم کو شکایتیں کیا کیا. اب شعر نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے. شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جب نظارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ پھول کھلتے ہوئے نظر آئے، ان کی خوشبو بڑی بینی بینی نظر آئی، وہ خوشبو بہت خوبصورت مجھے لگ رہی تھی اور جب وہ اس کی خوشبو میری جو ہے وہ سانسوں کے ذریعے سے میرے دماغ تک جو ہے وہ پہنچی، اس نے میرے دماغ کو مہکا دیا، میرے دل کو معطر کر دیا. تو میں نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ آج یہ جو پھول ہیں یہ اس قدر خوبصورت کیوں نظر آتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے تب محسوس ہوا کہ جس طرح سے آج مجھے میرے محبوب کی وجہ سے خوشی ملی ہے، آج میرا محبوب مجھ سے راضی ہے، تو اسی طرح سے چونکہ یہ جو پھول کھلا ہوا ہے یہ میرے محبوب کی خوبصورتی کی وجہ سے ہے. جیسے جب وہ ہنستا ہے تو ہر طرف خوشی پھیل جاتی ہے، اس طرح سے یہ پھول کھلا ہے تو یہ مجھے محبوب کا کھلا ہوا چہرہ جو نظر آتا ہے اور اس کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. یہاں پر حوالے کا یہ شعر آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ شعر آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف. یہاں پر شاعر نے تھوڑا سا جو ہے وہ مبالغہ آرائی کا استعمال کیا ہے کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا جو سلسلہ ہے جو کہ بڑا طویل ہونا ہے، اس کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ بہت لمبا ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ تیری خوش قامتی سے ملتا ہے. یعنی شاعر کا محبوب جو ہے وہ خوش قامت ہے، وہ لمبے قد والا ہے. جو محبوب ہوتا ہے اگر وہ لمبا قد رکھتا تو اس کے حسن میں جو ہے وہ 4 چاند لگتے ہیں، بہت اضافہ ہو جاتا ہے اور ہر انسان جو ہے وہ لمبے قد والے انسان سے بڑا متاثر ہوتا ہے. تو شاعر یہاں یہی چیز بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب کا قد جو ہے وہ اس قدر دراز ہے کہ وہ سرو کی مانند نظر آتا ہے. اور جب لوگ میرے محبوب کا دیدار کرتے ہیں، اس کا نظارہ کرتے ہیں تو گویا کہ وہ قیامت کے فتنے میں کھو جاتے ہیں.
یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ گویا کہ قیامت ہے جو وہاں پر برپا ہو چکی ہے، اس کو دیکھتے ہی اس کا حسن جو ہے وہ اس قدر خوبصورت نظر آتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی دیوانگی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اس میں یہ شعر آپ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں، قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے، قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے، جو وہ سرو قامت لبے بام آیا۔ اس کے بعد شعر نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ اب یہاں پر ایک روایتی محبت جو ہوتی ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ روایتی رومانوی شعر ہے، اس کے اندر شاعر نے خود کو جو ہے وہ ایک عاشق کے روپ میں جو ہے وہ پیش کیا ہے، ایک دیوانے کے روپ میں پیش کیا ہے، جو اپنے محبوب کی طلب میں جو ہے نا وہ پاگل ہو چکا ہے، وہ بے قرار ہو چکا ہے، اس کی دیوانگی جو ہے وہ آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب اپنے محبوب کو پانے کی کوشش کرتا ہوں اور میں ہر دقیقہ فروغ گزارش کرتا ہوں کہ کسی طرح سے اپنے محبوب کی ذات کو پا سکوں، لیکن وہ مجھ سے جب دوری اختیار کرتا ہے، فراق اختیار کرتا ہے، میں جب اسے وصل چاہتا ہوں وہ فراق کی طرف بھاگتا ہے، میں اس کو جو ہے وہ دنیا میں سب سے عزیز تر سمجھتا ہوں، وہ مجھے جو ہے وہ اپنی ذات سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ تو جب یہ عالم ہوتا ہے تو پھر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب میرا دل ٹوٹتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت بھی میں اگر اپنے محبوب کو فراموش کرنے کی کوشش کروں تو اس عالم میں بھی جوش کا یہ عالم ہے، محبت کا یہ عالم ہے کہ دوبارہ سے میرا دل اور بلند جذبے کے ساتھ اپنے محبوب کو پانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، کیونکہ جب میرا محبوب مجھ سے دوری اختیار کرتا ہے تو پھر وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، وہ اپنے دل کو یہ سمجھاتا ہے کہ شاید اس کی محبت میں کہیں کمی رہ گئی، کوئی خطا ہو گئی اس سے، جس کو وہ دور کر کے اپنے محبوب کی ذات کو پا سکتا ہے، تو وہ اور بلند جذبے کے ساتھ اس کو پانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اس میں یہ شعر آپ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر بھی نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا۔ اس کے بعد ہم شعر نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے اصلاحی پہلو پیش کیا ہے کہ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا نفسا نفسی ہے، اس دنیا کے اندر ہر انسان اپنے نفس میں مبتلا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، اور اسی باغم دور میں ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو 2 طرح کے حقوق کے ساتھ بھیجا، ایک حقوق اللہ ہے، دوسرے حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے حقوق ہے جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ادا کر سکیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اسی ادائیگی کے دوران انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ایک کہلاتا ہے۔ اب اصل میں بات کیا ہے، اس شعر میں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے کہ انسان تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے کام جو ہے وہ سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان جو ہے اپنی زندگی کے کاموں کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی ذات سے منسلک جو بھی افعال ان کو درست کرنا چاہتا ہے، اعمال کی درستگی چاہتا ہے، تو پھر اس کو اپنی عقل کو، یعنی ہوش سے مراد عقل ہے، اسے اپنی بے خودی کے ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ جب تک انسان کی عقل یعنی اس کا شعور اور اس کا جذبہ یعنی اس کا دل، اس کی محبت، اس کا عشق جو ہے یہ ایک نہیں ہو جاتے، تب تک جو ہے وہ انسان کسی بھی مقصد کو نہیں پا سکتا۔ تو اس مقصد کے لیے انسان کو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دیگر جو افراد ہوتے ہیں ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے مفاد کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس غزل کا آخری شعر، یہ اس غزل کا مقطع نہیں ہے، مقطع وہ شعر ہوتا ہے جو آخری شعر ہو اور اس میں شاعر نے تخلص استعمال کیا ہو، چونکہ یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، لہذا یہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ تقریباً جو سیکنڈ لاسٹ شعر ہم نے پڑھا ہے اس کے جیسا ہی اس کا مفہوم بنتا ہے۔ انسان کی روح اور انسان کا دل جو ہوتا ہے ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔
روح انسان کو جو ہے وہ پاکیزہ کرتی ہے، اور دل کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ یا تو انسان کو پاکیزہ ترین بنا دیتے ہیں یا اس کو غلیظ ترین بنا دیتے ہیں، یا تو اسے اشرف المخلوقات کے درجے پر بٹھا دیتے ہیں یا اسے حیوانیت کے درجے سے بھی گرا دیتے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے اگر اپنی روح کو اس کے جو مقاصد ہیں اس کو پانے کی کوشش کے لیے اپنے دل کو اس ڈگر پہ چلا دیتا ہے، اس راستے پہ چلا دیتا ہے کہ جو اصل راستہ ہے، جو حقیقت کو پانے کا راستہ ہے، تو پھر وہ اپنی اصل منزل کو پا جاتا ہے۔ اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کو نہ اس کی محبت ملتی ہے، نہ ہی اس کا جذبہ جو ہے وہ کبھی صادر ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنا شوق، اپنی جذبات، اپنی محبت، اپنی ہر کسی چیز کو، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کسی بھی عمل کو کامیاب بنانا چاہتا ہے دنیا کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں، اور اگر اپنی محبت کو پانا چاہتا ہے تو پھر اس کے دل اور روح کو یکجا ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا۔ جب دونوں ایک ہی ہو جائیں گے تو پھر ہر منزل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، ہر کٹھن راہ جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا خوبصورت اور بڑا پرسکون اور پرفضا اور پر آرام جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، جس کے اوپر چل کر جو ہے وہ انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ تو یہ جو آخری شعر ہے اس میں آپ یہ حوالے کا شعر ایڈ کر سکتے ہیں کہ آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کر لیں، پھر نہ آئیں گے یہ لمحات ہماری خاطر۔ یہ اشعار آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس غزل کی تشریح جب کرنے لگیں تو غزل کے اشعار کی تشریح کوشش کیجئے گا کہ آپ 12 سے 15 لائن میں ختم کر دیں، بہت لمبی تشریح نہ کریں۔ حوالے کے اشعار اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ مختلف حوالہ جات دے سکتے ہیں، آپ احادیث کا حوالہ دے سکتے ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ کسی قرآنی آیت کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں جو متعلقہ ہو۔ تو کوشش کیجئے گا اس کو اچھے انداز سے گھر میں پڑھنے کی، اس کی مشق کو سالو کیجئے گا، حل کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں اضافہ کرے۔ السلام علیکم۔